आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज़ गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जीसी मुर्मू के अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर। श्रीनगर पहुंचने पर नामजद एलजी का किया गया वालेहाना इस्तकबाल। भारत ने चीन को उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से परहेज़ करने की दी सलाह। वेसू काजीगुंड में मिलिटेंटों के हमले में सरपंच हलाक। ज़िला में 48 घंटों के दौरान मिलिटेंसी का दूसरा वाक़या आया पेश। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 499 नए केसों की तस्दीक। वायरस से नायब तहसीलदार समेत मजीद 10 मरीज फौत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के कल शाम अपने ओहदे से अचानक मुस्तफ़ी होने के बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफ़ा मंजूर किया है। जीसी मुर्मू 1985 बैच के IAS अफसर थे और गुज़श्ता साल जम्मू कश्मीर को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार देने के बाद उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर तैनात किया गया था। वज़ीर इत्तलात नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर मुकर्रर करने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। याद रहे कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और वह पिछली NDA सरकार के दौरान मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं। दरियासना जम्मू कश्मीर के नामजद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज दोपहर श्रीनगर पहुँच गए। हवाई अड्डे पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खबरों के मुताबिक मनोज सिन्हा को कल ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए इस तरह की कोशिश पिछले दिनों जम्मू के एक इलाके में की गई, जिनमें हथियारों की एक भारी मिकदार सरहद के इस पार पहुंचाई गई, जिसको वक्त रहते फोर्सेस के चौकस जवानों ने अपने कब्जे में लिया और इस तरह से हथियारों की इस खेप को मिलिटेंटों तक पहुंचने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। DGP ने मजीद कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में तकरीबन 200 मिलिटेंट सरगर्म है और सरहद पर चौकसी बढ़ाने के पेश नज़र रवा साल महज 26 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सके। पुलिस सरबरा ने यह भी कहा कि एक साल पहले 370 की मनसूखी के बाद जिन 504 अलहदगी पसंद लीडरों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें एक बॉन्ड पर दस्तखत करने के बाद रिहा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली में अपना ताउन फराहम करेंगे। भारत ने चीन के उन इकदाम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है जिनके तहत चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में जम्मू कश्मीर के मामले पर बहस मुबाहिसा शुरू करने की कोशिश के अलावा भारत के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन लाहासिल कोशिशों को अंजाम दे रहा है जिनसे कोई भी मस्बत नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। वज़ारत ने कहा है कि भारत इस बात पर सख्त बरहम है कि चीन ऐसा मौजू बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है जो कि भारत का एक अंदरूनी मामला है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि पिछले मौक़ों की तरह चीन इस मरतबे भी बैनुल अक़वामी बरादरी की कोई मदद हासिल नहीं कर सका है। कोलगाम ज़िला के वेसू काजीगुंड इलाके में आज सुबह मिलिटेंटों ने BJP के एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। SSP कुलगाम गुरविंदर पाल सिंह ने कहा है कि मिलिटेंटों ने आज सुबह तकरीबन 9:15 पर सरपंच सजाद अहमद खांडे पर उनकी रिहाइशगाह के नज़दीक गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो हलाक हुआ। इस हादसे के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश की एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। गुज़श्ता 48 घंटे से भी कम वक्त में यह अपनी नवीयत का दूसरा हमला है, जबकि 4 अगस्त की शाम को आखरन काजीगुंड के मकाम पर BJP के ही एक और सरपंच आरिफ अहमद मिलिटेंटों के एक हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इस बीच सरपंच सजाद अहमद खांडे की नमाज जनाजा में BJP के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की, जिनमें जम्मू कश्मीर BJP के नायब सदर सोफ़ी यूसुफ भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट समेत पार्टी के कई दीगर लीडरों ने वेसू कलगाम में BJP कारकुन और सरपंच सजाद अहमद खांडे की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है और कहा कि यह मिलिटेंटों की एक बुज़दिलाना हरकत है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 13 लाख से तजावुज़ कर गई है।
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایسے 46,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جن کے بعد صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 67.61% ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں شرح اموات مزید کم ہو کر 2.07% تک آ گئی ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ-19 کے 56,282 نئے کیس سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد 19,64,536 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں اس وقت زیر علاج مثبت کیسوں کی تعداد 5,95,501 ہے اور اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 40,000 کے پار پہنچ گئی ہے۔ دریں اثنا صحت وزارت اور ICMR نے ریاستوں اور UTs سے کہا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کی دستیابی کو بہتر بنانے کے لیے جانچ کے اضافی طریقے کو شامل کریں۔ ادھر جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 499 مثبت کیسوں کا اضافہ ہونے کے ساتھ ہی مجموعی کیسوں کی تعداد 23,454 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے اب تک 15,408 مریضوں کو صحت یابی کے بعد ہسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ کووڈ-19 کے بارے میں سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج کے مثبت کیسوں میں سے سب سے زیادہ کیس سری نگر ضلع سے درج کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 113 بتائی گئی ہے، جبکہ اننت ناگ سے 73، بارہمولہ سے 44، بڑگام سے 52، بانڈی پورہ سے 49، گاندربل سے 41، جموں سے 51، پلوامہ سے 9، شوپیاں سے 8، کپواڑہ سے 17، راجوری اور سانبا سے 5، کٹھوا سے 6، کشتواڑ اور ادھم پور سے 2، جبکہ پونچھ اور رامبن سے 1 کیس درج کیا گیا ہے۔ اسی دوران پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 464 مریضوں کو روبہ صحت ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے آج نائب تحصیلدار سمیت 10 لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ شوپیان ضلع سے تعلق رکھنے والے نائب تحصیلدار مقبول وانی کووڈ-19 سے متاثر ہو کر آج صبح سے صورہ میں چل بسے۔ ان کے انتقال پر ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیان نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ نائب تحصیلدار مال محکمے کا ایک ایماندار ملازم تھا۔ انہوں نے نائب تحصیلدار کے فوت ہو جانے کو محکمے کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج گاندربل ضلع کا دورہ کرتے ہوئے منی سیکریٹریٹ گاندربل کے کانفرنس ہال میں کئی عوامی وفود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر شفقت اقبال کے علاوہ ضلع کے کئی اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ ضلع کے مختلف دور دراز علاقوں سے آئے وفود نے مشیر اور افسران کے سامنے اپنے مشکلات اور مسائل پہ کہ جنہیں یقین دلایا گیا کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ باقی خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ دیکھیے، کرونا ہم پر 2 طرح کے حملے کرتا ہے، پہلا شاریرک اور دوسرا مانسک۔ مانسک حملہ ہمیں سندیہ پیدا کرتا ہے، من میں کہیں ایک شک پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس انسان سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو اسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر آیا ہے، وہ انسان جسے ڈاکٹروں نے تالی بجا کر کے گھر بھیجا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پر کہ اسپتال سے ٹھیک ہو کر واپس آنے پر گھر اور سماج کے لوگ ان پر پھولوں کی ورشا کرتے ہیں۔ شاریرک لڑائی کے لیے تو دنیا بھر کے جانکار کوشش کر رہے ہیں، مانسک لڑائی ہمیں ہی جیتنی پڑے گی۔ یدی ہم ہار گئے تو کرونا جیت جائے گا، اور یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اپنوں کو اپنائیں گے، صحیح سلامت کر لائیں گے۔ بدل کر اپنا ویوہار کریں کورونا پر وار۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ اب مزید خبریں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کے شرما کا کل یعنی 7 اگست کو ہونے والا عوامی دربار فی الحال اگلے اعلان تک ملتوی کیا گیا ہے۔ اس بارے میں عوام کو چند دنوں کے دوران نئے پروگرام کی اطلاع دی جائے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آج منی لانڈرنگ کیس میں ملک کی کئی جگہوں پر چھاپے ڈالے۔ واضح رہے کہ یہ کیس جموں کشمیر کے سابق وزیر عبدالرحیم راتھر کے بیٹے ہلال راتھر سے تعلق رکھتا ہے، جس نے مبینہ طور پر بینک گھپلا کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق آج کشمیر، جموں، دلی اور لدھیانہ میں 16 مقامات پر چھاپے ڈالے گئے تاکہ بینک گھپلا کیس میں مزید شواہد اکٹھا کیے جا سکیں۔ CBI کے مطابق ملزم ہلال راتھر نے ایک سازش کے تحت اس وقت کے بینک افسران کے ساتھ مل کر 177 کروڑ روپے سے زائد کی رقم لون پر حاصل کی تھی، جو بینک قوانین کی خلاف ورزی مانی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کلگام شوکت اعجاز بٹ نے ضلع بھر میں 10 اگست تک لاک ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ فیصلہ ضلع میں کووڈ-19 کے مثبت کیسوں میں اضافے کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ گھروں میں ہی بیٹھنے کو ترجیح دیں تاکہ کورونا وبا پر قابو پایا جا سکے۔
ڈپٹی کمشنر شوپیان نے آج فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن اسکیم کو لانچ کیا، جس کی بدولت ضلع شوپیان میں 10,000 FPOs اور CCEAs کو منظوری دی جائے گی۔ یہ اسکیم مرکزی سرکار کی طرف سے موجودہ مالی سال 2020-21 میں شروع کی گئی ہے اور اس کی مدد سے اگلے 5 سالوں میں 10,000 FPOs قائم کر کے کسانوں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ کسانوں اور میوہ باغ مالکان نے شوپیان کے چھوٹی پورہ گاؤں میں آج ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ضلع حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اریگیشن کوہلوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے غفلت شعاری سے کام لیا ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت کاشتکاری سے وابستہ طبقہ سخت مشکلات سے دوچار ہوا ہے۔ کسانوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ان کے کھیت پانی نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرف فوری دھیان نہ دیا گیا تو 100% تباہی کا امکان ہے۔ مرکزی وزارت برائے اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں جوائنٹ سیکریٹری سوربھ گور نے آج ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ جی نیتو کے ساتھ ضلع میں مرکزی حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے جوائنٹ سیکریٹری کو ضلع بھر میں عملائی جا رہی مختلف فلاحی اسکیموں سے متعلق جانکاری دی۔ انہوں نے سیکریٹری موصوف سے کہا کہ وہ مزید کئی اسکیموں کے لیے بھی فنڈنگ واگزار کرائیں تاکہ ضلع بھر میں مزید کئی سیکٹروں کو اس کے دائرے میں لایا جا سکے۔ فوج کے ایئر ڈیفنس فورس کھندرو اننت ناگ نے 20 طلبہ پر مشتمل ایک گروپ کو جیکلائی ریجمنٹل سینٹر سری نگر کا دورہ کرایا۔ اس دورے کا مقصد ان طلبہ کو فوجی جوانوں کی تربیت سے متعلق آگاہی دلانا تھا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں میں فوج میں بھرتی ہونے کی رغبت بڑھانے کی بھی ایک کوشش کے طور پر اس دورے کو دیکھا جا رہا ہے۔ دورہ منعقد کرنے پر متعلقہ فوجی افسر نے کہا کہ ایسے پروگراموں کا مقصد فوج اور عوام کے درمیان تال میل کو بڑھاوا دینا ہے۔ جموں کشمیر کے خصوصی درجے کو ختم کرنے کے 1 سال پورا ہونے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پامپور میں پارٹی کے یووا مورچہ کی جانب سے ایک جشن منعقد کیا گیا، جس میں یوتھ نیشنل وائس پریزیڈنٹ اعجاز حسین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی کارکنان نے مودی سرکار کے اس فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کو ہٹانے سے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرپرسنوں کے لیے 25 لاکھ روپے کا بلاک ڈیولپمنٹ فنڈ مختص کیے جانے کی تجویز کا وسیع پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ ضلع بڑگام کے BDC ممبران نے اس حوالے سے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس قدم کی تعریف کی۔ بٹپورہ حضرت بل کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ گزشتہ 1 مہینے سے علاقے میں ناقص ڈرینیج سسٹم کی وجہ سے سارا پانی سڑکوں پر جمع ہونے کے ساتھ ساتھ مکانوں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس ناقص ڈرینیج سسٹم کا فوری نوٹس لیا جائے تاکہ لوگوں کو اس پریشانی سے نجات مل سکے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔